समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमें फैसले का अंदाज़ा था तो पार्टी ने ये फैसला किया कि अपील नहीं करनी, वरना मैंने तो अपील बड़ी जामे तैयार कर रखी थी। मैं तो तैयार था अपील करने के लिए। जजों के साथ जो सलूक किया हुकूमत ने, उसका नतीजा भुगत लिया। वजीर आजम जो था यूसुफ रजा गिलानी, उसको घर जाना पड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, ये एक तारीखी फैसला है। पहली दफ़ा ताकतवर को पाकिस्तान की अदलिया ने कानून के नीचे लेके आया। आप खिदमत करते, लोग आपको दुआएं देते। आपकी हुकूमत ने दिन रात लूटा है इस काम को, और वजीरों की जेबों से करोड़ों रुपए की रिश्वत सुप्रीम कोर्ट ने वापस करवाई है। सारी कौम जानना चाहती है कि 600 करोड़ रुपया जो स्विस बैंकों में पड़ा है, ये किधर से पैसा आया, और आसिफ जरदारी क्यों रोक रहा है प्राइम मिनिस्टर को खत लिखने से। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको खत लिखना पड़ेगा। जो आज पाकिस्तान में हालात, कोई और रास्ता नहीं इन हालात में से निकले का सिवाय इलेक्शंस। आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपको हक पहुंचता है कि अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आपकी पार्टी का हो। ना हम उम्मीदवार हैं और ना हम उम्मीदवार बन रहे हैं। हमें कंसर्न वज़ीर-ए-आज़म से नहीं है, हमें कंसर्न हमारे मसाइल से है। हमें वो चाहिए जो मुल्क के कर्जे उतारे, बिजली प्रॉपर लाए, गरीब को रोटी मिले। लोगों को वज़ीर आज़म नहीं, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को महंगाई पर काबू चाहिए, लोगों को चीज़ें सस्ती चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। एक बात तो तय है कि जो इस्लामाबाद में अब हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम है और पार्लियामेंट का सरबरा हमेशा वज़ीर आज़म होता है और वज़ीर आज़म का एक काबीना होता है। काबीना वो होता है जो उनके हेड ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और वो अपनी अपनी वजारतें चलाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जिस वजारत की शिद्दत से ज़रूरत है उसके वज़ीर 3 दफ़ा तब्दील हो चुके हैं, और अब जो तीसरे वज़ीर जो आए थे जिन्होंने ये भी कहा कि एक चैलेंज समझ के इस वजारत को कबूल किया, पानी और बिजली की, वो भी नहीं है, उनका स्टेटस भी अब मुअत्तल हो चुका है। तो अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? कल 2 बजे तक नामजदगी होगी, पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट फ्लोट करेगी। 3-4 नाम मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि नाम चाहे कुछ भी चले, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो मास्टर स्ट्रोक होता है वो हमेशा एक मुख्तलिफ ही होता है। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, यानी कि नाम किसी का भी आ रहा हो, लेकिन पीपल्स पार्टी एक ऐसे वजीर आजम का इंतखाब करेगी या करना चाहती है जिसके ऊपर अब वो बोझ ना हो जो शायद गिलानी साहब और उनके ख़ानदान के ऊपर लगा हुआ भी था और उनके साथ साथ चल भी रहा था, यानी कि करप्शन। ना सिर्फ उनके बेटे बल्कि वज़ीर आज़म खुद और उनके अहले खाना पर बेहद करप्शन के इल्ज़ामात थे, और ये जो चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट में गई, बहुत सारियों को फैसले हुए और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को चलता भी किया।
شروع تو کہانی خط سے ہوئی تھی، اب کیا کہانی اختتام بھی خط پر ہوگی؟ عوام کہتی ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وزیر اعظم شہاب الدین ہو، وزیر اعظم حنا ربانی کھر ہو یا پھر وزیر اعظم احمد مختار ہو، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحادی کس کا ساتھ دیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا کینڈیڈیٹ سردار مہتاب صاحب کو بھی سامنے لے کے آ رہی ہیں، تو 233 ڈیز میں یا 243 ڈیز میں ٹو بی ایگزیکٹ جو ٹینیور ختم ہوتا ہے گورنمنٹ کا، کون سا ایسا وزیر اعظم ہے جو اس وقت اس معاشرتی بحران، بجلی کے سنگین اور بدترین بحران جس پہ بپھری ہوئی پاکستان کی عوام روڈوں پر جلاؤ گھیراؤ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں لوگوں پہ ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، جہاں پر بجلی گھنٹوں نہیں ہے، جہاں کے چیف منسٹر اور لوگوں کے گھروں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، کون ہے جو پاکستان کی باغ ڈور سنبھالے گا؟ کیا وہ عوام کے ریلیف کے لیے آئے گا یا اگلے بات کی تیاری کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ مصیبتیں اتنی ہیں، حکومت یہ ہو یا کوئی اور، حل نکالنے کے لیے ایک بار تو مل کر بیٹھنا ہوگا، اپنے مفاد الگ رکھتے ہوئے۔ بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ 3-4 گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ پاکستان میچ جیت گیا، یس! پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں، کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، شیلا رضا صاحبہ ڈیپیوٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا کینڈیڈیٹ فلوٹ کر رہی ہے، وہ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جاوید اقبال صاحب سینٹرل وائس صدر ہیں تحریک انصاف کے، اور حمید اللہ جان آفریدی صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، فاٹا کے ایک اہم رکن ہیں۔ آپ سب لوگوں کو ویلکم کرنا چاہوں گی، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ حمید اللہ جان صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ یہ جو اسلام آباد میں اس وقت سچویشن ہے، یا یہ جو ملک میں ایک کیفیت ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا پارلیمانی نظام ہے اور گورنمنٹ تو اس وقت نہیں ہے، ایک ملک کون چلا رہا ہے یہ ایک بنیادی سوال شاید ہر انسان پوچھ رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ باقی پارٹیوں کا کیا رول ہوگا؟ یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں، زور پکڑ رہی ہیں، طول پکڑ رہی ہیں، کیا یہ سسٹم اپنے باقی دن اسی طرح اسی اتحاد کی بنیاد پہ پورا کر جائے گا یا کوئی میجر ڈیولپمنٹ یا چینج دیکھتے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جیسمین۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کورٹ والی ڈیسیجن کو بحث میں لائیں گے ہی نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے خود اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو لہٰذا ہم اس سے آگے چلیں گے۔ ٹھیک، ملک کے حالات بڑے سنگین حالات ہیں اور سب کے سامنے ہیں، ان کو نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا میں یہ لازماً کہوں گا، میں خود ان کا ایک 3 سال کیبنٹ ممبر رہ چکا ہوں، لیکن اس میں کافی کوتاہی اور کمزوریاں ان کی رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ میجر ایشوز فلیئر اپ ہوئے ہیں، جس میں ہم لوڈ شیڈنگ یا انرجی ایشو کو اگر ہم ٹیک اپ کر لیں، اس میں بنیادی اپنے آپ کو وہ اس سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی لازماً اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری رہی ہے، جن میں ان کے وزراء، جس میں راجہ اشرف اور نوید قمر جیسے لوگوں نے شاید اپنے ڈیڈیکیشن، اپنی ایفرٹس نہیں ڈالی، جس کو ایک پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس سے ایشو بنا ہوا ہے۔ آنے والی دنوں بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اسی طرح بضد رہی اور انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے نمبر گیمز کی وجہ سے اگر کوئی پرائم منسٹر لانے کی کوشش کی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز پہ وہ قابو پا سکیں گے۔ پنجاب اور فیڈرل کی لڑائی آپ کے سامنے ہے، 2 میجر پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کنسنسس سے ایک ایسا نیوٹرل آدمی نہیں لاتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو منظور ہو، ان کو قبول ہو، اس کے علاوہ وہ ان ایشوز پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ بنیادی طور پہ کافی ایسے
انیشیٹیوز اور سٹیپس ہو سکتے تھے جس پہ پیپلز پارٹی اگر سنسیئر ہوتی اور اگر وہ چاہتی تو ان ایشوز پہ قابو پا سکتے تھے. ٹائملی انہوں نے ان ایشوز کو نہیں پوچھا, ان منسٹروں کو نہیں پوچھا کہ ان کے کیا ارادے ہیں, ان ایشوز پہ کیسے وہ قابو پائیں گے, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ فلیئر اپ ہو گیا اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ابھی بھی اگر یہ سارے میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بیٹھ کے اور کنسنسس سے ایک ایسا نامینی آگے لے کے آئیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو, تبھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے گریونسز پہ قابو پایا جا سکے گا اور پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ اپنا انپٹ دے سکے گی اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے وہ لازماً. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, نمبر گیمز ان کے پورے ہیں, وہ جس کو بھی لانا چاہیں وہ اپنی پارٹی سے لا سکتے ہیں, اس کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور خطرے کی طرف سے یہ بات جا سکتی ہے. اور جو بارہا کہا جاتا ہے کہ جو غیر جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ اس میں انٹروین کر سکتی ہے اور ان کے آنے کے لیے جواز بن سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی اس بات پہ بضد رہی تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر وہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں ان کو موقع مل سکتا ہے اور ان کو آنے میں کوئی مسئلہ اور دقت نہیں ہوگی. حمید جان صاحب, آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کافی درست ہے کیونکہ اس کی بازگشت تو بہت ہو رہی ہے اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے. شیلا رضا صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ایک بلکہ 2-3 جو بڑے لیڈرز ہیں ملک کے, انہوں نے بھی, اور جیسے کہ فاٹا کے ممبران کل تک تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک تو کولیشن پارٹی کی جو میٹنگز ہیں یا جو ڈیسیجنز تھی ان میں ان کو نہیں شامل کیا گیا, ان پہ انہوں نے تھوڑی ناراضگی دکھائی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنسنسس سے اگر آپ کینڈیڈیٹ نہیں لاتے تو ملک کا جو اس وقت حالات ہیں اس پہ شاید آپ قابو نہ پا سکیں, جس کی وجہ سے پنجاب میں موسٹ پروبیبلی اور سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں آپ کے الیکشن کو بھی مطلب ہے ووٹ بینک کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو یہ میجر ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کیا پلان کرے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اتحادی جو ہیں جی انہوں نے صدر پہ اعتماد کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جس کو اختلاف ہے وہ اس سے الگ ہو کے اپنے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اپنا ووٹ دے سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ نیوٹرل, یہ میری سمجھ میں نہیں. ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی کا مینڈیٹ ہے اپنا وزیر اعظم کو لانا, تو نیوٹرل کیا ہوگا, وہ ہماری پارٹی کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو مسائل ہیں اس کو بہت اچھی طرح ایگزامن کرنا چاہیے. 3 سال رہنے کے بعد تو اتنی سمجھ آنی چاہیے نا کہ جو ہم نہیں تھے تو 12 سال اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے کوئی پاور پروجیکٹ لگایا تھا, ہم جو کام کر رہے تھے اس کو بند کر دیا گیا تھا, چاہے وہ کیٹی بندر کا ہو, چشمہ پاور پروجیکٹ ہو یا تھرکول کے معاہدے ہوں جن سے آج ہمیں بجلی ملتی, جو اب ہمارے معاہدے کرنے سے اب 2020 میں ملے گی. تو جب آپ نے کوئی لگایا ہی نہیں پاور پروجیکٹ اپنے دور میں اور ڈکٹیٹر کے دور میں, تو ہمیں لگانے میں کچھ وقت تو لگے گا نا. کتنا وقت شیلا ہمیں صاحبہ؟ معاہدے کرنے میں کچھ وقت تو لگا نا. اچھا 3000 میگا واٹ ہم نے پروڈیوس بھی کر دی, کنزیومرشپ بڑی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے تو کارخانے بند کر دیے تھے نا, آپ نے تو کارخانے بند کر دیے تھے, انڈسٹریز سک ہو گئی تھی یا فلائی کر گئی تھی, ہم تو انہیں کھول رہے ہیں نا, بجلی استعمال کروا رہے ہیں نا. یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ اب تو صوبے خود بھی کر سکتے ہیں نا, اب تو صوبے خود بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی بہت کوشش کر دی, نہیں ہم نے کوشش جو تھوڑی کرنی ہے وہ کی ہے. آگے 3000 میگا واٹ پروڈیوس کیے, آئی پی پی کے قرضے اتارے, اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو انرجی پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ مختلف جگہ سے تھوڑی پروڈیوس کر رہے ہیں, ونڈ انرجی اور یہ سب. تو بات یہ ہے کہ کنزیومرشپ کتنی بڑھ گئی 12 سال میں, کنزیومرشپ اتنی بڑھ گئی ہے 12 سال میں, کوئی پاور پروجیکٹ نہیں لگا. لا اینڈ آرڈرز کے بھی مسائل اسی لیے ہوئے کہ انفراسٹرکچر تباہ ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. ہم نے تو یہ سب کوششیں کی ہیں نا, ہم نے جابز بھی دی ہیں, جبکہ یہ کہہ گئے تھے کہ ملک خلاص ہو گیا, وزیر خزانہ نے کر دیا تھا ریزائن. ہم نے تو 85 آئٹمز کو امریکن اور یورپین مارکیٹ میں انٹروڈیوس بھی کرایا ہے, ریمیٹنس بھی بڑھایا ہے, ریکارڈ ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ دیکھیں میری بات سنیں شیلا پلیز, دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آپ کے بارے میں میری جو اپنی پرسنل رائے بھی ہے, جو لوگ بھی جانتے ہیں, یو آر اے ویری سیریس پولیٹیشین, اور آپ الیکشنز لڑتی ہیں, آپ کو ہلکے کی سیاست بھی پتہ ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے عوام کو جواب دینا ہے. میرا صرف بنیادی آپ سے سوال صرف اس وقت یہ ہے
کہ ایک ایسا کنسنسس کا کینڈیڈیٹ یا ایک ایسا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا جو باقی بچے ہوئے دنوں میں عوام کے وہ مسائل جس میں بجلی پہلا مسئلہ ہے اس کی ایٹ لیسٹ ڈسٹریبیوشن کر سکے. کس نے کیا پیدا کیا, کس نے کیا بند کیا, یہ تو the chapter is closed, ٹائم گزر گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کی پارٹی نے کیا سوچا ہے؟